हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर में खुश आमदीद। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई पुलिस राज कहानी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये एक गांव की बात है जिसका नाम नूराबाद था। कुदरती हुस्न से माला माल ये गांव पहाड़ों, नदियों और सरसब्ज खेतों से घिरा हुआ था। मगर यहाँ के बासी एक पुरस्कार खौफ में मुब्तला थे। वो खौफ था चांदनी रातों में सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों का, जो कभी जंगल से आती, कभी वीराने से और कभी तो घरों के आसपास से। ये बात मशहूर थी कि चांदनी रातों में एक जिन ज़ाहिर होता है। कहा जाता था वो जिन अपने किसी महबूब की तलाश में घूमता है। अगर किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नज़र पड़ जाए तो वो उसे अगवा करके ले जाता है। मेहरुन्निसा नूराबाद की सबसे खूबसूरत लड़की थी। दूध जैसा रंग, लंबे स्याह बाल और गहरी नीली आंखें। पूरे गांव में इसके हुस्न के चर्चे थे। मगर वो खुद सादा दिल, शरीफ और बहुत इबादत गुजार लड़की थी। उसके वालिदैन ने कभी उसे अकेला बाहर नहीं निकलने दिया, खासकर चांदनी रातों में। मगर किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में था और आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मेहरुन्निसा घर की छत पर चादर ओढ़े तस्बीह पढ़ रही थी। अचानक एक ठंडी लहर चली, जैसे कोई साया उसके करीब से गुजरा हो। फिर एक आहिस्ता सी सरगोशी सुनाई दी। मेहरुन्निसा, इसके हाथ से तस्बीह गिर गई। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। उसी रात मेहरुन्निसा की चीखों से घर जाग उठा। सबने देखा कि वो बेहोश पड़ी है और उसके कमरे में एक पुराना जला हुआ सा कागज़ पड़ा था। उस पर अजीबोगरीब रस्मुल ख़त में कुछ लिखा था और आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ दिखाई दे रहा था, सलीम। किसी को कुछ समझ ना आया कि ये क्या है, लेकिन गांव के बुजुर्गों को याद आया कि बरसों पहले एक नौजवान सलीम मेहरुन्निसा की नानी से मोहब्बत करता था। वो भी एक चांदनी रात को लापता हो गया था और लोग कहते थे कि वो जिन बन गया। अगले दिन गांव के मौलवी साहिब ने सबको मस्जिद में बुलाया। वो कागज़ उन्होंने गौर से देखा और फिर सबको बताया कि ये किसी जिन की तहरीर है और वो जिन सलीम ही है, जो अब जिन्नात की दुनिया में कैद है। उसे सिर्फ उसकी महबूबा की नस्ल आज़ाद कर सकती है और वो मेहरुन्निसा है। सबके चेहरे पर खौफ तारी हो गया। मौलवी साहिब ने सबको ताकीद की कि मेहरुन्निसा को अगली चांदनी रात तक जंगल के किनारे मौजूद पुराने खंडर पर ना जाने दिया जाए। मगर उसी रात मेहरुन्निसा खुद ब खुद गायब हो गई। जब मेहरुन्निसा होश में आई तो खुद को एक पुरस्कार वीराने में पाया। हर तरफ अंधेरा, सन्नाटा और सरगोशियाँ। फिर एक साया उसके सामने आया, एक लंबा, काला और आंखों में शोले लिए। मैं सलीम हूँ, तुम्हारी नानी का आशिक। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन तुम ही हो जो मुझे आज़ाद करवा सकती हो। मेहरुन्निसा ने कांपते हुए कहा। मैं कैसे? जिन ने कहा, मेरे ऊपर एक बद्दुआ है कि जब तक मैं अपने इश्क के वारिस को आज़ाद ना करूं, मैं जिन्नात की कैद में रहूँगा। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ 7 रातें गुजारनी हैं, जिन्नात की दुनिया में बग़ैर खौफ के। मेहरुन्निसा ने दुआ मांगी और हाँ कर दी। पहली रात मेहरुन्निसा ने एक आग के दायरे में खड़े होकर कलमात पढ़ने थे और जिन्नात की चीखें बर्दाश्त करनी थी। दूसरी रात उसे एक खूनी दरख्त के नीचे बैठना था, जहाँ से मुर्दा जिन्नात की रूहें निकलती थी। तीसरी रात वो जिन्नात की अदालत में पेश हुई, जहाँ उसे इंसान होने की सज़ा सुनाई गई। चौथी रात जिन्नात ने उसके ख्वाबों में उसके माँ बाप को मारा, मगर वह साबित कदम रही। पांचवी रात सलीम जिन के दुश्मनों ने मेहरुन्निसा पर हमला किया, मगर सलीम ने उसे बचाया। छठी रात
اسے اپنی روح کی قربانی دینی تھی، مگر سلیم نے خود کو پیش کر دیا۔ 7ویں رات جب چاند پوری طرح چمک رہا تھا، مہر النساء نے قرآن کی تلاوت کی اور جنات کی دنیا میں روشنی پھیل گئی۔ سب کچھ روشن ہو گیا، جنات چیخنے لگے۔ سلیم جن نے آخری بار مہر النساء کو دیکھا اور کہا، تم نے مجھے آزاد کیا، اب میں واپس نہیں آؤں گا، تم جا سکتی ہو۔ مہر النساء کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر کے آنگن میں تھی۔ سب حیران تھے، اسے لگا جیسے سب خواب تھا، مگر اس کے ہاتھ پر جلنے کا نشان اب بھی تھا۔ کیا سلیم واقعی آزاد ہو گیا؟ کیا وہ کبھی واپس آئے گا؟ کیا مہر النساء اب بھی جنات کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے؟ یہ سوال آج بھی نور آباد میں چاندنی راتوں میں پوچھے جاتے ہیں، جب ٹھنڈی ہوائیں کسی کے نام کی سرگوشی کرتی ہیں۔ مہر النساء، چاندنی رات کا جن۔ مہر النساء کو واپس آئے 6 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ پہلے کی طرح دکھنے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک مستقل خوف بس گیا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی، کھڑکیوں کو بند کرتی اور اکثر خواب میں چیختی۔ اس نے کئی بار کہا کہ سلیم واپس آئے گا، مگر سب نے اسے وہم سمجھا۔ مگر چاندنی راتیں اب پہلے جیسی نہ رہی۔ ان راتوں میں گاؤں کے جانور پاگل ہو جاتے، درختوں سے چیخیں سنائی دیتی اور کچھ گھروں کے دروازوں پر خون کے نشانات ملتے۔ مہر النساء کو یقین ہو چکا تھا کہ سلیم واپس آ چکا ہے۔ ایک رات گاؤں کا ایک نوجوان امین، جو مہر النساء سے شادی کا خواہش مند تھا، لاپتہ ہو گیا۔ اگلی صبح اس کی لاش مسجد کے صحن میں ملی، مگر اس کی آنکھیں غائب تھی اور دل پر کالے لفظوں سے کچھ لکھا تھا، یہ مہر النساء کی امانت ہے۔ پورا گاؤں لرز گیا۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ یہ کسی جن کا کام ہے، اور پھر انہوں نے سب کو بتایا کہ یہ جن اگر دوبارہ واپس آئے تو صرف ادھورے عشق یا خون کے بدلے آتا ہے۔ مولوی صاحب نے پرانے نسخے اور کتابیں نکالیں۔ ایک کتاب میں لکھا تھا، جو جن عشق میں قید ہو اور نجات پا جائے، اگر دوبارہ انسانی دنیا کا رخ کرے تو وہ اب عاشق نہیں، صرف خونی بن کر آتا ہے۔ مطلب یہ کہ سلیم اب صرف ایک پیاسا، پاگل اور انتقامی جن تھا۔ وہ مہر النساء کو حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ مہر النساء نے خواب میں دیکھا کہ سلیم اب ایک سیاہ چادر اوڑھے جنگل کے کنارے اسے بلا رہا ہے۔ وہ جاگ کر مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب سے کہا، اب صرف ایک ہی حل ہے، جن کے قلعے میں جا کر اسے بند کرنا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ قلعہ جنات کی دنیا کے کنارے تھا، جہاں صرف 3 چیزیں لے جا سکتی تھی: کالا دھاگا جن کی قید کے لیے، قرآن مجید کا ایک صفحہ، محبت کا آخری آنسو۔ مہر النساء نے حامی بھری۔ وہ رات چاندنی تھی۔ مہر النساء، مولوی صاحب اور ایک بزرگ جنات شناس بابا حلیم شاہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک سنسان میدان میں پہنچے، جہاں ایک دھندلا سیاہ سا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی زلزلہ سا آ گیا۔ سلیم جن نمودار ہوا۔ اب اس کی شکل اور بھی بھیانک تھی، چہرے پر زخم، دانت نوکیلے اور آواز میں گونج، تم مجھے آزاد کر کے بھول گئی، اب تمہاری روح میری ہے۔ بابا حلیم شاہ نے کلام پاک پڑھنا شروع کیا۔ مولوی صاحب نے کالا دھاگا ہاتھ میں لیا اور مہر النساء نے آنکھیں بند کر کے وہی دعا پڑھی جو اس کی نانی نے سلیم کے لیے کی تھی۔ یا اللہ، میرے عشق کی آزمائش پوری ہو چکی، اب میرے آنسو کو قبول فرما اور اس جن کو واپس قید کر دے۔ اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا جو زمین پر پڑتے ہی سفید روشنی میں بدل گیا۔ سلیم چیخا، تڑپا اور زمین میں دھنستا چلا گیا۔ جن کا قلعہ زمین میں دفن ہو گیا۔ سب واپس لوٹ آئے۔ گاؤں میں پھر سکون چھا گیا، مگر مہر النساء نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جن کا خون کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور وہ ایک راز رکھتی تھی، سلیم کا بچہ،
اس کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ مہرالنساء کو قلعے کی واپسی کے 3 ماہ بعد اپنے حمل کا علم ہوا۔ وہ گھبرا گئی۔ مولوی صاحب اور بابا حلیم شاہ کو بلایا۔ ان بزرگوں نے قرآن کھول کر استخارہ کیا اور جو منظر کھلا وہ لرزہ خیز تھا۔ ایک جن کا بچہ جس کی رگوں میں انسانوں کا خون بھی ہو، وہ دونوں جہانوں کے قوانین کو توڑ سکتا ہے۔ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا تو نہ انسان اسے قبول کریں گے نہ جنات، یہ دونوں کا دشمن ہوگا۔ مگر مہرالنساء نے اسے مارنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں اسے اللہ کی امانت سمجھ کر پالوں گی۔ 9 ماہ بعد ایک چاندنی رات کو مہرالنساء نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا فراز۔ پیدائش کے وقت بادل گرجے، زمین ہلی اور دروازے پر ایک سیاہ پرندہ بیٹھا نظر آیا۔ بچے کی آنکھیں نیلی تھی مگر جب وہ روتا تو سرخ ہو جاتی۔ فراز خاموش بچہ تھا، بولتا نہیں تھا، صرف دیکھتا تھا۔ 3 سال کی عمر میں وہ بغیر سکھائے سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ 5 سال کی عمر میں وہ خود مسجد چلا جاتا، مگر ساتھ ہی کچھ عجیب باتیں ہونے لگی۔ جو اسے چھیڑتا اگلے دن بیمار ہو جاتا۔ رات کو اس کے کمرے سے روشنی نکلتی۔ مہرالنساء کو خواب آتے کہ سلیم اس کے بیٹے کو جنات کا بادشاہ بنانے کا خواہش مند ہے۔ فراز کے 7ویں سال ایک چاندنی رات درختوں پر کالی چادریں نمودار ہوئی۔ گاؤں کے دروازے پر ایک سرخ آنکھوں والا جن کھڑا تھا۔ اس نے ایک پرانا کاغذ پھینکا۔ یہ بچہ ہمارا وارث ہے، اسے ہمارے حوالے کرو ورنہ گاؤں کا ہر بچہ ہمارا ہوگا۔ گاؤں والے مہرالنساء کے خلاف ہو گئے۔ سب نے اسے کہا کہ بچہ جنات کو دے دے مگر اس نے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ بچہ اب آخری مارکا بنے گا، یا تو روشنی کی جانب جائے گا یا تاریکی کا حکمران بنے گا۔ بابا حلیم شاہ نے فراز کو جنگل کے کنارے ایک غار میں چھوڑ دیا۔ وہاں 3 دروازے تھے، سفید دروازہ ایمان، قربانی اور انسانیت کا، کالا دروازہ طاقت، انتقام اور جنات کی بادشاہی، سرمئی دروازہ تنہائی، خاموشی اور بھولا ہوا علم۔ فراز نے تینوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں وہ بنوں گا جو میرے اندر ہے، نہ کہ جو دنیا چاہتی ہے۔ وہ سرمئی دروازے میں داخل ہوا۔ 5 سال بعد جب فراز 12 سال کا ہوا، گاؤں میں آخری چاندنی رات آئی۔ پورے گاؤں پر کالا دھواں چھا گیا۔ جنات نے حملہ کر دیا۔ مہرالنساء بے ہوش ہو گئی، مسجد جلا دی گئی اور بابا حلیم شاہ گم ہو گئے۔ تب آسمان پر چاند کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا، فراز۔ اب وہ چھوٹا لڑکا نہ رہا تھا، اس کے گرد نور اور سائے کا امتزاج تھا۔ اس نے چلا کر کہا، میں انسان بھی ہوں، جن بھی، مگر میں وہ ہوں جو کسی کا غلام نہیں۔ پھر اس نے قرآن بلند کیا اور سلیم جن کی روح کو پکارا، اے میرے باپ، دیکھ تیرا وارث تیرے راستے پر نہیں چلا۔ سلیم کی روح آسمان سے چیخی، پھر خاموشی چھا گئی۔ فراز نے کالی ہوا کو چیر کر جنات کو قید کر دیا۔ گاؤں آزاد ہو گیا مگر وہ خود غائب ہو گیا۔ مہرالنساء نے باقی عمر اسی انتظار میں گزاری کہ شاید فراز واپس آئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جنات کا بادشاہ بن چکا ہے، کچھ نے کہا وہ نور اور سائے کے بیچ رہتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں وہ آج بھی چاندنی راتوں میں درختوں کے سائے تلے کسی گاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہر طرف چاندنی رات جب درخت ہلتے ہیں تو صرف ایک ہی سرگوشی سنائی دیتی ہے، میں فراز ہوں، روشنی اور اندھیرے